हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथा सालाना हिज़्बुल बहर का इज्तिमा है, जिसमें आप कसीर तादाद में पूरे मुल्क से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन मकसूद एक है कि हिज़्बुल बहर की हमें रूहानियत अता हो जाए और इसकी बातनी क़ुव्वत हमें मुयस्सर आ जाए। हिज़्बुल बहर जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उम्मत पर एक बहुत बड़ा एहसान है। और शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह जब परेशानी के आलम में थे और जब जहाज़ आपका डूबने के करीब था, ज़ाहिरी तौर पर कोई बचने के असबाब नज़र नहीं आ रहे थे, जहाज़ का कप्तान भी ईसाई था और बड़ी तादाद में उसमें ईसाई भी मौजूद थे, और आपने कैलूला फरमाया। उस हालत में भी आपको ऊँग आ गई और आप नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और आपको ये तलकीन फरमाते हैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते इधर आँख खुलती है, वहाँ हिज़्बुल बहर मुकम्मल होता है, वहाँ पे तूफ़ान थम जाता है और आप कप्तान को बुलाकर कहते हैं कि ये बादबां खोल दो और ये समंदर के अंदर इसको उसकी गहराइयों की तरफ कश्ती को जारी कर दो। वो हैरान होकर कहने लगा, वहाँ तो डूब जाएंगे। और कुछ लोग तो वैसे ही मजाक कर रहे थे, तमस्खुर कर रहे थे कि ये शेख, ये बुजुर्ग, ये हमें क्या कह रहे हैं कि ये हमारी कश्ती इसी तरह तूफान से बचकर किनारे पे पहुंच जाएगी और हम आफियत के साथ जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और आपने जब उसे कहा कि तुम मेरी मानो जो मैं कह रहा हूं, ये कश्ती अब डूबने से बची रहेगी, इसलिए कि बशारत आ गई है। और आपने हिज़्बुल बहर को पढ़ना फिर शुरू किया, तूफान भी थम गया, कश्ती भी किनारे पहुंच गई और वो कप्तान मौके पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह असल में ये रहने वाले मराकश के थे। वहाँ पर एक गांव है, उस गांव में आप पैदा हुए। फिर आपने उसके बाद हिजरत की अपने शेख अब्दुस्सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह की हुक्म पर, और आप स्पेन चले गए। वहाँ एक शाज़ला गांव था, उसके अंदर जाके आपने अपना क़ियाम किया। अब शेख अब्दुस्सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो जिनके बैयत थे और जिनके इरादत में दाखिल थे, उनके उस्ताद, उनके मुर्शिद वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सफ़र हज में आपने मनाजिल तय करके खिलाफत ली थी, तो उनके आगे खलीफा शेख अब्दुस्सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह बने और उनसे शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत ली। और शेख अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह कोई तस्बीह पकड़ कर बैठे हुए वो सूफ़ी बुज़ुर्ग नहीं थे खाली, बल्कि वक़्त के मुजाहिद थे और सलीबियों के ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए आप मराकश के अंदर शहीद हुए हैं। और आपकी कब्र आज भी मराकश के अंदर मौजूद है। इसी माह के अंदर मैंने सिर्फ इसीलिए यहाँ से वीज़ा लिया और टिकट लिया कि मैं शेख अब्दुस्सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाऊँ और शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के बचपन जहाँ गुज़रा, मदरसा जहाँ आपने पढ़ा, आपके आबाई गांव में जाऊं। और मैंने वहाँ बंदों से पहले कहा हुआ है कि मुझे उन सारी जगहों की ज़ियारत कराना जहाँ ये हमारे बड़े
قیام پذیر رہے اور جہاں ان کے مقابر ہیں، تو وہاں جا کے ایک روحانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ حزب البحر جو ہے یہ آپ کا ایک باکمال کرامت ہے جو آپ سے آگے چلی اور اتنی تواتر کے ساتھ چلی کہ شاید ہی کوئی ایسی دعا ہو جو اتنے تواتر کے ساتھ امت کے اندر چلی ہو کہ آپ کے بعد چاہے قصیدہ بردہ شریف کے جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف کے صاحب ہوں، وہ بھی اسی کو پڑھتے رہے اور اس ہی سے انہوں نے فیض پایا، اور دلائل الخیرات کے جزولی رحمت اللہ علیہ ہوں، وہ بھی اسی سے جو ہے فیض پاتے رہے اور اس کو پڑھتے رہے اور اس کے عامل تھے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے اکابر تھے، چاہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ ہوں یا اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیے کہ شمس المعارف کے علامہ بونی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا اس کے بعد آپ بر صغیر کی آپ اولیاء کی صف کو دیکھیں جن میں سب سے بڑا عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کو ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ حزب البحر کا جو ہے آپ نے تشریح لکھی اور آپ نے اس کی جو ہے تشریح کی ہے اور اس کا خلاصہ کو بیان فرمایا ہے، اور آپ اپنے شاگردوں کو حزب البحر باقاعدہ طور پر سکھایا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے یہ بڑے ہی وثوق کے ساتھ دیکھا ہے کہ حزب البحر سے زیادہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو تیر بہدف ہو اور جس کے پڑھنے والا فوراً اللہ کی مدد کو محسوس نہ کرے۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر اپنے تلامذہ کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اس زمانے میں جب فرنگی نے شاہ عبدالعزیز کے انگوٹھے کاٹ دیے، اس زمانے میں جب فرنگی نے آل شاہ ولی اللہ پر بہت زیادہ تشدد کیا، بہت زیادہ صعوبتیں ان کو اٹھانی پڑی، تو اس خاندان نے حزب البحر کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ تھی شاہ عبدالعزیز کے نواسے، شاہ ولی اللہ کے نواسے، شاہ عبدالعزیز کے بھانجے شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ کو باقاعدہ طور پہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے حزب البحر کی اجازت تھی، اور وہ حزب البحر کو پڑھا کرتے تھے۔ اپنے تلامذہ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو حزب البحر کی اجازت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ نے دی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو یہ اس کی اجازت بھی دی، اور باقاعدہ طور پہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو باقاعدہ طور پہ حزب البحر پڑھواتے بھی تھے، اور ان کے ہاں تھانہ بھون میں اس کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ، جو رائے ونڈ مرکز میں بہت بڑے اللہ کے ولی، اور وہاں پر آج ان کی قبر موجود ہے۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ بچے تھے لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں جاتے تھے اور آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور بہت سی چیزیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے لی۔ میں جب بہت پرانی بات ہے، جب ایک مرتبہ پورے جسم پر میں تبلیغ میں گیا، 30-32 سال پرانی بات ہے، کہ میرے پورے جسم پر 2 چلوں کے بعد پھوڑے نکل آئے، اور پھوڑے ایسے تھے کہ یہاں سے نیچے پاؤں تک تو پیپ تھی۔ میں دھوتی باندھتا تھا، اب دوسرا چلہ ختم ہوا، تیسرا شروع ہوا، اب آزمائش شروع ہو گئی۔ اب میں نے دیکھا، ہم سیالکوٹ میں ہماری تشکیل تھی ڈسکا میں، تو وہاں چیمہ ہاسپٹل ہے، مجھے وہاں پہ لے گئے۔ چیمہ ہاسپٹل والوں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، میں نے کہا اسلام آباد سے۔ کہا پولی کلینک چلے جائیں، یہ علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، جتنے جماعت کے ساتھی تھے بڑی کیئر کرتے تھے، لیکن پھر مجھے کہتے تھے یہ کیا آپ پر جو ہے آ گیا، کوئی بیماری نہ لگ گئی ہو آپ کو؟ میں نے کہا بیماری کیا ہو سکتی ہے، آزمائش ہے کوئی۔ خیر میں یوں دھوتی پہنتا تھا اور ہوا لگواتا تھا، لیکن وہ پھوڑے اتنے عجیب و غریب، یوں پیپ ان میں سے رستی تھی۔ میں حیران تھا یہ کیسے ہو گیا، الرجی کو یوں ہی۔ خیر جب رائے ونڈ گئے تو مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مجھے بھیجا کہ آپ جائیں ان کے پاس۔ اوپر کمرہ تھا تو میں چلا گیا، اکیلا ہی گیا اوپر۔ تو مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور بڑے جلالی تھے، تو ان سے ڈر بھی لگتا تھا، بات کرتے ہوئے بندہ سوچتا تھا۔ تو
میں نے حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گیا، کافی دیر اور لوگ بات کر کے گئے تو مجھے کہا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی یہ پھوڑے دیکھیں بہت نکل آئے ہیں، تو اس کو جو ہے اب میں کیا کروں آپ بتائیں۔ کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اسلام آباد سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا حضرت میرے 2 چلے لگ گئے ہیں، ابھی 1 چلہ رہ گیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ وقت پورا کروں، تیسرا چلہ بھی 20 دن گزر گئے ہیں، تو 20 دن میرے رہ گئے ہیں، تو میں 100 دن لگا کے 20 دن چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ آپ مجھے بتائیں بعد میں پھر 20 دن ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، پھر دوبارہ نئے سرے سے لگانے پڑیں گے۔ میں نے کہا اللہ اللہ کر کے 100 دن پورے ہوئے، اب 20 دن آپ کے تو 3 دن مشکل سے گزریں گے، 100 دن کتنا مشکل ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے حضرت، کوئی میرے لیے۔ کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، رہ جاؤ پھر ادھر۔ اچھا، رہنے کے بعد مجھے کہا کہ آج مجھے وہ چیز یاد آئی بڑے عرصے بعد، مجھے کہنے لگے کہ رہ جاؤ پھر ٹھیک ہے، اور مجھے کہا حزب البار پڑھو۔ اب وہ اس طرح بتاتے نہیں تھے، کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے، ان کا معمول ہی نہیں تھا۔ مجھے کہا جاؤ حزب البار پڑھو، اور ایک درود شریف میں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دیکھا تھا، وہ تو میں پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے یہ کہا تو میں نے بائٹ ڈھونڈنی شروع کر دی، تو میں نے وہاں سے مجھے اس کی آگاہی ہوئی، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، مجھے یوں ہی پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت پڑھتا رہا۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، میں رات کو پڑھ کے اس کا کمال آپ سب انشاءاللہ 3 دن میں، اگر آپ نے صحیح وقت گزار لیا نا اور صحیح طرح سے غیبت نہ کی، کسی کا کینہ بغض نہ رکھا، اگر آپ نے جو ہے میں ختم کر کے یہاں وقت گزارا، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ بھی بشارت دیکھ کے جائیں گے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں رات کو سویا، میری واپسی ہو گئی تھی، واپسی کی بات، وہ فوت ہو گئے، اللہ دتا صاحب ایک ہوتے تھے رائے ونڈ میں، وہ واپسی کی بات کرتے تھے، میں ان کی بات سنی، تو اس کے بعد ایبٹ کے ایک تھے میجر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، وہ میری ان کے ساتھ وقت تھا، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا کہ یہ خطوں کے جواب دیں آپ، چونکہ آپ کو یہ تکلیف ہے۔ تو میں رات کو سویا تو سارے پھوڑے بالکل، میں نے کہا کل میری واپسی ہے، کل میں نے گھر جانا ہے۔ میں نے نیا سوٹ اس طرح سلوایا، سفید سوٹ، میں نے وہ بیگ کے اندر رکھا اور میں پڑھ کے دعا کر کے سو گیا۔ اب صبح نماز پڑھ کے واپس جانا ہے، رات کو پورے دانے ایسے پھوڑے۔ اب دعا کے کمالات دیکھیے، اللہ کا کرم اس میں ایسا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ جب میں سو کر صبح اٹھا تو میں نے سب سے پہلے اپنے یوں بیگ کے اندر ہاتھ ڈالا، چھت پہ سویا تھا میں، پرانا جب رائمنڈ ہوتا تھا چھت پہ، تو یوں ہاتھ ڈالا تو اندر سے کپڑے کوئی لے کے غائب ہوا تھا، کپڑے نہیں تھے، نیا سوٹ۔ مجھے آنکھ کھلتے ہی کپڑوں کی یاد آئی کہ نیا سوٹ پہن کے جانا ہے۔ اچھا، میں ایک دم اٹھا اس طرح، اچھا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میرے دانے ہیں، پھوڑے ہیں، یا مجھے تکلیف ہے، اور میں ایک دم اٹھا اور ادھر بھاگا، سارا چیک کیا، کہیں بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا، کپڑے میرے وہ چلے گئے، لیکن مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے پھوڑے ہیں۔ جب میں نے یوں دیکھا تو واللہ العظیم ایک بھی پھوڑا نہیں تھا ٹانگوں پہ، ایک بھی پھوڑا نہیں تھا۔ یہ میں نے آج تک میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ رات کو پھوڑے ہی پھوڑے تھے اور پچھلے 20-25 دن یہی حال تھا۔ ایک رات میں اللہ تعالیٰ، میں نے مولانا جمشید صاحب کو واللہ ایک بات بولی، میں نے کہا حضرت میں صحیح آیا تھا، میں صحیح واپس جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے گھر والے کہیں گے یہ کیسے واپس آ گئے ہو؟ تو حضرت کہنے لگے جاؤ یہ پڑھو۔ یہ اس پر انہوں نے جملہ کہا مجھے، یہ پڑھو۔ مجھے وہ اجازت ہو گئی نا حضرت کی۔ حضرت کی نسبت کس کے ساتھ تھی؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ۔ کل پرسوں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے اسلام آباد بلوایا، تو میں حضرت کی خدمت میں گیا، تو اور میرے ساتھ تھوڑی سی بے تکلفی میں باتیں کرتے ہوئے فرمانے لگے ابھی یہ حزب البہر کا آپ نے شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا حضرت میں نے آپ کے جو مولانا جمشید صاحب تھے استاد، میں نے انہی سے یہ سیکھا تھا، تو میں اسی کو لے کے جا رہا ہوں۔ ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرا دیے۔ پھر حزب البہر، شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں
ہو نہیں سکتا کوئی بندہ پڑھے اور اس کی مراد پوری نہ ہو. بلکہ علامہ بونی رحمت اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے. انہوں نے فرمایا جو بندہ 998 یہ حزب البحر کی تعداد پوری کرے وہ ولی وقت بن جاتا ہے. ولی یہ نہیں کہ وہ شعبدے دکھائے، اللہ اس کے اندر اس کا نور پیدا کر دیتا ہے. ولایت پانے کے لیے حزب البحر پڑھنا ضروری ہے. حزب البحر پڑھنے والا اللہ سے جڑ جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ صاحب نسبت بن جاتا ہے. ایک پتا درخت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک پھول درخت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک پھل درخت کے ساتھ ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے نا، نسبت ہے نا اس کی. جیسے ہی درخت سے کٹتا ہے تو مرجھا جاتا ہے. ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ نسبت قائم کرنی ہے. اس لیے حالانکہ ترکی کے شیخ محمود افندی نقشبندی جو عالم اسلام میں سب سے بڑے نقشبند کے پیر و مرشد تھے، میں ان کی خدمت میں الحمدللہ گیا، ان سے بنفس نفیس ملا، اجازت بھی لی. حزب البحر کی دنیا میں اگر کسی کے پاس سب سے بڑی اجازت تھی نا تو وہ صرف شیخ محمود افندی ترکیہ نقشبندی ہیں. ان سے بڑی اجازت کسی کے پاس نہیں، کیونکہ اس خاندان سے آپ نے اجازت لی ہوئی تھی اور آپ کی عمر بھی کافی تھی. تو اللہ کا فضل ہے پاکستان کے چند لوگ ان کو ملے ہیں، جن میں 4-5 ہمارے بڑے ہیں پاکستان کے. مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور ان بڑوں کے ساتھ یہ چھوٹا الحمدللہ خادم بھی اس قابل اللہ نے بنا دیا کہ میں حضرت کے ساتھ یوں بیٹھ کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے میں نے اجازت حاصل کی. اور وہ اجازت میں آپ کو دے رہا ہوں ساری. آپ جو یہاں جتنے بیٹھے ہیں جو ہمارے قریب ہیں، ان کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو بھی اجازت ہے. اصل میں اجازت اثر کرتی ہے. اب سننے والوں کو اجازت ہے، جو ہمیں چونکہ اجازت میں نور آتا ہے. اجازت میں نور. مفتی ظرف علی خان صاحب دامت رحمت اللہ علیہ بڑی محبت سے مجھے بلا لیا کرتے تھے. جب انتقال ہونے لگا میں اس سے چند دن پہلے بھی گیا حضرت کی خدمت میں، آکسیجن لگے ہوئے باہر تشریف لے آئے، بڑی دیر بیٹھے رہے. تو میں نے کہا آپ نے مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے اجازت ہے آپ کے پاس، اگر مجھے اجازت عطا فرما دیں. فرمایا اجازت ہے. تو اب الحمدللہ جتنے بڑے اکابر ہیں ان سب کے پاس، جن کے پاس اجازت ہے، اگر ہم نے ان سے اجازت لی تاکہ ایک اجازات کو اکٹھا کیا جائے. حزب البحر کی ایک اجازت اور کئی نسبتوں سے بھی ہے، لیکن آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پڑھیں. آپ جب اس اجازت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا نور آپ کو حاصل ہوگا. اب اس کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 365 تعداد پوری کرنی ہوتی ہے. آپ اس کو 365 تعداد پوری کریں. 3 دن کے اندر اعتکاف میں اس میں احرام باندھا جاتا ہے، کیونکہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ احرام کی حالت میں تھے. اس میں روزہ رکھا جاتا ہے چونکہ وہ روزے کی حالت میں تھے. اب ہمارے ہاں گرمی کا موسم ہے، آپ تو روزے پہ اگر آپ کو کہا جائے تو آپ میں سے آدھے تو بھاگ ہی جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ قربانی اتنی مشقت برداشت ہو نہیں سکتی. اگر احرام کہا جائے وہ بھی مشکل ہے آپ کے لیے. تو اس سے یہ نہیں ہوتا، نسبت تو آپ کی رہے گی. گرمی کا موسم ہے، جب سردی آئے گی انشاءاللہ ہم روزہ بھی رکھیں گے اور احرام بھی باندھ لیں گے، اس میں کبھی ایسا بھی کر لیں گے. لیکن اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی عطا کر دے گا، چونکہ ہم اس زمانے کے ذوف کے زمانے کے لوگ ہیں. ہماری اکابر سے، اسلاف سے ایک نسبت قائم ہو جائے اور ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، مسجد کے ماحول میں بیٹھنے والے بن جائیں. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ دیکھیے حزب البحر کا اجتماع کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے. تو آپ تبلیغی اجتماع کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ آپ ختم بخاری کا اجتماع کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ مشکات شریف کا اجتماع کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ وہیں سے یہ ثابت کر لیں. آپ یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے. آپ یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ مسجد کے ماحول میں بیٹھیں گے. تو یہ اصل میں مسلمان کو
ماحول دینا ہوتا ہے. اس کے لیے جو اطباء، ڈاکٹر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ جو نسخہ بتا رہے ہیں یہ کہاں حدیث قرآن سے ثابت ہے، بلکہ ڈاکٹر سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو نسخہ بتا رہا ہے یہ جائز ہے یا نہیں، حلال حرام دیکھا جائے گا، قرآن حدیث کی سند. اب طریقہ علاج جو ہے، تبلیغی جماعت نے سروزہ کر دیا، چلہ کر دیا، تو اسے کوئی ناجائز نہیں کہتا. صحابہ نے چلہ نہیں لگایا، سروزہ نہیں لگایا. 8 سال عالم کے کورس کا صحابہ نے نہیں کیے، لیکن ہمارے بڑوں نے کیا، تو ہم کہتے ہیں یہ علاج ہے، کہ عالم بننے کا علاج. تو اس لیے ہم یہ جو چلہ ہے، یہ جو 3 روزہ، اس میں 365 تعداد، آج سے لے کر کل مغرب، پرسوں مغرب، اس سے اگلا مغرب آپ کا اعتکاف نفلی شروع ہے. آپ باہر جائیں، واپس آ کے پھر نفلی اعتکاف کر لیں. تو ابھی آپ نے جو پڑھائی شروع کرنی ہے 365 تعداد پوری کرنی ہے آپ، اور پھر اس کے بعد آپ کا اس کے عامل ہو جائیں گے. پھر آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں. آپ جب بھی ضرورت پڑے ایک بار پڑھ لیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک بار جو روزانہ حزب البحر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. حزب البحر ایک بار پڑھ لیں، ضروری نہیں آپ 20 بار پڑھیں، 30 بار پڑھیں. پھر صبح و شام ایک پڑھ لیں، تھوڑا پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اس ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ عامل ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کمال بھی عطا فرمائے گا. آپ میں دیکھیے، میں ابھی آپ کو سہولت دے رہا ہوں. آپ سارے کے سارے 3 دن میں 365 تعداد پوری نہیں کر سکتے. جو کر لیں گے سابق بالخیرات ہیں وہ، لیکن کچھ ایسے ہیں جو زیادہ دن میں کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو 4 قسم کے دن بتاتا ہوں ترتیب. سوچ کے ہاتھ کھڑے کرنا ہے، وہ اجازت ہو جائے گی آپ کو. ایک 3 دن میں، ایک 11 دن میں، ایک 21 دن میں، اور ایک 40 دن میں. آپ کا یہاں سے ہمارے ساتھ ایک سلسلہ نسبت شروع ہو جائے گی. پھر آپ 3 دن کے بعد آپ کا رہ بھی گیا تو آپ جا کے اپنے گھر بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کامل عامل ہو جائیں گے اس کے، حزب البحر کے. تو اب آپ ہاتھ کھڑے کریں وہ لوگ جو 3 دن میں ختم کریں گے. سوچ کے ہاتھ کھڑا کریں. پھر بعد میں اگر آپ نے مجھ سے رخصت مانگی تو ایک دمبا دینا پڑتا ہے، پھر دم ہو جائے گا ایک دمبے کا. پھر ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ. ابھی جو لوگ 11 دن میں کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. 11 دن والے ہاتھ کھڑے رکھیں. یہ باہر بھی یہ لوگ ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، سارے اللہ کی نظر میں آ چکے ہیں 11 دن کا. اور جو لوگ 21 دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. 21 دن والے بھی ہاتھ کھڑا کر لیں. زیادہ تر تو ماشاءاللہ شیر ہی ہیں، کل تک پتہ چل جائے گا. پھر سارے تنہائی میں کہیں گے جی بات کرنی ہے. کیا بات کرنی ہے؟ ہمیں تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں. پھر بکرا دمبا لازمی ہے، آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. پھر ابھی آپ کو رخصت مل جائے گی. 40 دن والے کون ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کو 40 دن کی اجازت ہے. 21 والوں کو 21 دن کی اجازت ہے. 11 دن والے 11. لیکن آپ نے یہ نہیں کہ اجازت ہے تو آپ یہاں پہ بس بیٹھے ہی رہیں. جتنا زیادہ یہاں پڑھیں گے اس کی فیوزات آپ کو یہی نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے رخصت تو میں نے آپ کو دے دی، لیکن آپ کوشش کریں کہ 3 دن میں ہی ختم ہو. کوشش کریں 11 دن والے کے 3 دن میں ختم کریں، 21 دن والے 11 دن میں ختم کریں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. یہ تو آپ کو اجازت ہو گئی انشاءاللہ. اب اس میں اشارات ہیں وہ آپ نہ کریں. اس پڑھائی میں تکرار ہے 3 بار پڑھنا، وہ نہ، ایک ہی بار پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اس کو پڑھتے جائیں، گنتی کرتے جائیں. 2 چیزیں کر لیں. ایک پانی اپنے پاس رکھیں اس طرح، جتنا حزب البحر پڑھیں اٹھ کے جا رہے ہیں تو اس پہ پھونک لیں. یہ پانی آپ کو نہیں پتا کتنی بیماریوں پہ شفا بن جائے گا. آپ میں سے بہت سارے تو عامل خود ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اپنے مریضوں کو مکس کر کے وہ پانی دیں، اللہ شفا دے گا.
اپنے گھر میں پلائیں، اپنے مریضوں کو پلائیں، خود پئیں، پانی بڑھاتے رہیں. اور یہاں ایک کولر رکھا ہوگا، مدینہ شریف کا کولر ہے، مسجد نبوی کا، زمزم کا، اس میں پانی ہوگا، سارے اس میں ہی پھونکتے رہیں تاکہ اس کو بھی ہم پھر یہاں لوگوں میں تقسیم بھی کر دیں گے 14 اگست کو انشاءاللہ جو لوگ آئیں گے. ایک تو یہ عمل کرنا ہے. دوسرا، اونٹ کی ہڈی کی تسبیح اپنے پاس رکھنی ہے، اس پر پھونکتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، اور اس کو اپنی جیب میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ جنات، جادو اور یہ رجت آپ پر واپس نہیں آئے گی. جو لوگ رجت کی بات کرتے ہیں، حزب البحر سے طاقتور رجت ختم کرنے کا عمل کوئی نہیں ہے. یہ 2 چیزیں انشاءاللہ آپ کے دفاع میں ہوں گی، جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ ہوں گی. آپ نے دیکھا اکثر لوگ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو یہ چیزوں کا حصار ہو جاتا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کریں گے. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ ہاں، جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے پہلے تو پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں. نیت تو کر رہے ہیں نا وہ احباب، یا اسی طرح جانا ہے دنیا سے، قرآن پڑھنے والا بن کے جائیں. نیت کر لیں. وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد روزانہ 1000 بار پڑھیں گے. روزانہ کتنی بار پڑھیں گے؟ مشکل ہے؟ آسان ہے نا. اور 1000 کی تعداد روز پوری کرنی ہے. اور یہ جو مغرب سے عشاء کے درمیان ہمارا بیانات کا وقت ہوگا، یہ آپ سب نے جم کے ادھر بیٹھنا ہے. باقی وقت میں آپ تلاوت کریں اپنا، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدے بھی حاصل ہوں گے. اور علماء اکرام تشریف لائیں گے، ان کے بیانات بھی سنیں، دعا میں بھی شریک ہوں، ان سے بھی نسبتیں لیں. آپ ظہر کو میں نے خود اجازت دی تھی، وہ آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا تھا. جو لوگ ظہر میں تشریف لائے ان کا پڑھا ہوا قبول ہے. جس نے ہی پڑھا اجازت میں نے دے دی تھی. سب نے پڑھا، سب کو اجازت دی ہوئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وظائف وہ اجازت ہے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کریں یا نہ کریں. ابھی ان 3 دنوں میں آپ صرف حزب البار پڑھیں اور کوئی وظیفہ نہ کریں. اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، اس کا فیض لیں. بعد میں اور وظائف کرتے رہیں. ان میں تو آپ اس کے عامل بنیں، اس چلے کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں. دشمن سے بچنے کے لیے اس سے مضبوط حصار کوئی نہیں ہے. آپ حزب البار پڑھتے ہوئے دعائیں کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، مسجد کے لیے. اللہ تعالیٰ مسجد کی ساتھ توسیع کر دے اور جگہ عطا فرما دے. ابھی جگہ کم پڑ گئی ہے. اور ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو حفاظت کرے، اس کے اداروں کو مضبوط کرے، اور اس کا ہمارے دشمنوں سے، جو پوری دنیا میں کفر ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے ملک کی اللہ حفاظت کرے، اور اس کو بھی حزب البحر کی برکت سے اس کی معیشت کو مضبوط کر دے. یہ دعائیں کریں. بجلی سستی ہو جائے، گیس سستا ہو جائے، پیٹرول سستا ہو جائے. دعا تو کر سکتے ہیں نا. ہوگا تو نہیں، اس ملک میں ہوتا نہیں ہے، لیکن دعا کریں آپ انشاءاللہ.